अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने आयत नंबर 10 की तशरीह करनी है। ठीक है, कल हमने आयत नंबर 10 का तर्जमा किया था और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आप लोगों के MCQs की फॉर्म में मैंने करवाए थे और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी किए थे हमने आयत नंबर 10 के। तो आयत नंबर 10 बेटा ओपन करें, पेज नंबर हमारा 18 है। ओपन पेज नंबर 18। जल्दी से बेटा अपनी बुक ओपन करें। पहले मैं थोड़ा सा आपको तर्जमे के बारे में बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबी बिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्लु। तर्जमा है ए ईमान वालो, यानी कि ये अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो। आमिनू फिर दोबारा कहा गया है आमिनू, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की और इस किताब पर जो उससे पहले उतारा जा चुका है। व मन यकफुरु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी फ़क़द ज़ल्ला ज़लालुम बईद। और उसने इस किताब पर जो उससे पहले उतारा जा चुका है और जिसने अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरत के दिन का इनकार किया, वो बहुत दूर गुमराही में जा पड़ा। यानी कि जिसने अल्लाह ताला का इनकार किया, उसके फरिश्तों का इनकार किया, किताबों पर ईमान नहीं लाया, रसूलों पर ईमान नहीं लाया और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाया, तो वो इंसान जो है बहुत दूर गुमराही के रास्तों में भटक गया। अब उसके लिए जो है सीधे रास्ते पे आना मुश्किल हो जाता है। तो वो गुमराही में जब जाता है इंसान तो उसका ठिकाना क्या होगा? दोज़ख होगा। ठीक है, तो ये हमारा तर्जमा था आयत नंबर 10 का। आज मैं इसकी तशरीह आप लोगों को करवाती हूँ। तशरीह इसकी देखें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ तशरीह, इसके बाद फिर इसके आपको MCQs भी इसमें बताऊँगी कि किस तरह से MCQs बनेंगे। इस आयत में इन लोगों से खिताब किया गया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर मोमिन हो गए, यानी कि लोग मुसलमान हो गए। ठीक है, लेकिन ईमान हो गए कि ईमान का दावा करने वालों सच्चे मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम ईमान ले आए हो, कलमा पढ़ लिया है, लेकिन तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ। सच्चे मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर ईमान लाओ। यानी कि आयत में बताया गया है ना कि अल्लाह उस किताब पर अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर लाओ, उस किताब पर जो कि नाजिल की गई अपने रसूल पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी दूसरी किताबों पर और रसूलों और आखिरत के दिन पर यकीन लाओ। तो इसमें देखते हैं एक एक को, हम हर जो पॉइंट है उसको कि किस तरह से ईमान लाने के बारे में कहा गया है। नंबर 1 पे है अल्लाह के मौजूद होने और इसके एक होने पर कामिल ईमान लाओ। सबसे पहले क्या कहा गया है कि अल्लाह के मौजूद होने और उसके एक होने पर मुकम्मल यकीन लाओ। इसमें कोई गुंजाइश ना छोड़ो, कोई कमी बेशी की गुंजाइश मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन लाना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला पे मुकम्मल कामिल ईमान लाओ। अल्लाह की ज़ात और उसकी तमाम सिफ़ात पर पुख्ता यकीन रखो, यानी कि ये नहीं कि ज़रा सी मुश्किल आई तो तुम अपने जो है रब से दूर हो गए, बल्कि उसकी तमाम सिफ़ात पर पुख्ता यकीन रखो। अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखो कि वो अपनी ज़ात में यकता और लासानी है, यानी कि हमारा मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है और वही जो है लासानी है, उस जैसा और कोई नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये दुनिया नहीं बनी थी तो भी अल्लाह ताला था, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया है तो भी अल्लाह ताला की हुक्मरानी है, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो भी अल्लाह ताला की ही हुक्मरानी रहेगी, यानी कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसका ना कोई बाप है ना बेटा। सूरह इखलास में आप सूरह इखलास का अगर तर्जमा पढ़ें तो इसमें यही बताया गया है, बेहतरीन तरीके से बताया गया कि अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में। ठीक है, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई हमसर नहीं है और कोई उसका ना बेटा है ना बाप है, और वो सबका खालिक है, वो सबका राज़िक है और इल्म कदीर उसी की ज़ात है, यानी कि उसी की ज़ात जो है वो बहुत अलीम कदीर है। फिर दूसरे नंबर पे बताया गया है कि उसके रसूल, यानी कि
یہ کہا گیا نا کہ اے ایمان والو ایمان لو اللہ پر، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں بات ہو گئی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو دوسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر کامل ایمان لاؤ، یعنی کہ اس بات پہ مکمل ایمان لاؤ، کامل ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، انہیں خاتم النبیین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، تو اس بات پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر مکمل ایمان لاؤ، اور اس امر پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک مہر لگا کے یہ سلسلہ نبوت کا ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ جو تھا 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ خاتم النبیین کے لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اور نمبر 3 پہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب پر بھی کامل ایمان لاؤ جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک پر بھی مکمل ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کتاب یعنی قرآن حکیم پر یوں ایمان لانا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں کچھ بھی انسانوں نے نہیں لکھا، انسانوں کی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ اس میں قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچایا، اس پیغام کو جیسے تھا ویسے ہی لکھ دیا گیا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امانت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی اس میں تبدیلی کی، اس کے جیسے احکامات اللہ تعالیٰ کے تھے ویسے ہی قرآن پاک میں درج فرما دیے۔ تو اس طرح قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو یہ کتاب بالکل برحق ہے، یعنی کہ سچائی پر مبنی کتاب ہے۔ دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس کتاب پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب قرآن پاک میں تقریباً زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں بتایا گیا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو اچھی ایک نمونہ یعنی کہ مثال بنا سکتے ہو۔ اگر قرآن پاک کے احکامات پر آپ عمل کرو تو اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے بسر کر سکتے ہو، اور اس کتاب پر عمل کرنے سے ہی جو ہے تمام بھلائیاں حاصل ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں۔ تو اس لیے جو بھی اس قرآن پاک پہ ایمان لائے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کی زندگی جو ہے بہت ہی بھلائیوں پر مبنی ہو جائے گی۔ نمبر 4 پہ بتایا گیا ہے ان کتابوں کے برحق ہونے پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے علاوہ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ٹھیک ہے، انبیاء اکرام پر نازل فرمائی گئی، ہر نبی پر، لیکن جو ہیں 3 کتابیں وہ زیادہ جن کی اہمیت بتائی گئی ہے، توریت، زبور اور انجیل، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو پچھلے رسولوں پر نازل ہو چکی ہیں۔ مثلاً توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت عیسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اسلام نے ایک مسلمان کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا اور ان پر دل و جان سے یقین کرنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ اسلام میں جو ہے 5 چیزوں پر ایمان جو لانا ضروری ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جو اجزائے ایمان کہلاتے ہیں، اجزائے ایمان کہلاتے ہیں۔ ان میں کون کون سے 5 ہیں ایمان؟ اجزائے ایمان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے سب سے پہلے ہے ایمان باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس کے بعد ہے ایمان بالملائکہ، ملائکہ۔ اس کے بعد نمبر 3 ایمان بالکتب، ایمان بالکتب۔
اور نمبر 4 پہ ہے ایمان بالرسل، اور نمبر 5 ہے ایمان بالیوم الآخر، ایمان یوم الآخر۔ تو یہ 5 چیزوں پر ایمان لانا، ان 5 باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اجزائے ایمان ہے، ایمان کے 5 اجزاء ہیں، ان 5 اجزاء پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی ایک پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم جو ہے مسلمان نہیں کہلائیں گے، ہم جو ہے ہمارا ایمان ادھورا ہو جائے گا، ہم کافروں میں شمار ہوں گے۔ یعنی کہ اس آیت میں ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل اور ایمان بالیوم الآخر نہ رکھنے والوں کو، یعنی کہ ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل اور ایمان یوم الآخر، ٹھیک ہے، ان پر ایمان نہ لانے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ انتہائی گمراہی میں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کہ ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ایک بھی رسول یا نبی سے منکر ہو گیا تو ایسا شخص بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی کہ ایسا انسان جس نے ایک بھی اجزائے ایمان پہ جو ہے اس سے منکر ہوا، منکر کیا ہوتا ہے؟ ماننے سے انکار کر دینا، تو ایسا انسان کیا ہوگا کہ وہ دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دیا جائے گا، اس کو اسلام میں سے نکال دیا جائے گا۔ اور جن کے نام جو ہے دوسری چیزوں پر ایمان لانا، اس کا عقیدہ کتنا ہی راسخ کیوں نہ ہو، یعنی کہ ان چیزوں پہ کہ جو ہے نبیوں پہ، رسولوں پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر باقی آپ تمام اجزاء پہ ایمان لا رہے ہیں اور ان پہ ایمان نہیں لا رہے تو جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایسے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام جن کے نام نامی قرآن مجید میں مذکور ہوئے، ان پر نام بنام ایمان لانا ہے، اور جن کے نام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے، یعنی کہ سارے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام تھے تو سب کے نام قرآن پاک میں نہیں ہیں، جن کے ہیں ان پر ہے نام بنام ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کے نام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے ان پر مختصراً عقیدہ رکھنا ہے، یعنی کہ ایمان ان پہ بھی مختصر رکھنا ہے، مختصر طور پر کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، کہ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے سارے کے سارے سچے تھے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب سچے تھے، ان کا ایک ہی جو ہے مقصد تھا کہ دنیا کی بھلائی کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ انہوں نے بلا کم و کاست اللہ تعالیٰ کا پیغام ان قوموں تک پہنچا دیا جن میں وہ مابعوث کیے گئے تھے، یعنی کہ انبیاء کرام کسی ایک قوم پہ، پہلے جو نبی آئے کسی ایک قوم پہ مابعوث کیے گئے یا پھر کسی ایک علاقے میں مابعوث کیے گئے، تو جہاں ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے فرض کو انجام دیا۔ اسی طرح جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے وقتاً و فقتاً نازل فرمائیں وہ سب کی سب سچی کتابیں تھیں، ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ بھی سچی کتابیں تھیں، اس زمانے میں ان پر عمل فرض تھا، اب قرآن مجید کے آ جانے کے بعد ان پر عمل ختم کر دیا گیا، یعنی کہ جب اس دور میں ان پر فرض تھا کہ ان پہ عمل کیا جائے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو ان کے اوپر جو عمل ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح یوم الآخر کے سلسلے میں ان تمام تفاصیل پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جو قرآن حکیم یا احادیث میں بیان ہوئی ہیں، جن میں جنت و دوزخ وغیرہ سب شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک حقیقت کا منکر ہوا تو مسلمان نہیں رہتا۔ یہ آیت جو ہے اسلامی عقائد کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آیت نمبر 10 جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس نے ترجمہ پڑھا جس کا، تو یہ آیت جو ہے یہ اسلامی عقائد کا خلاصہ ہے اور ایک نچوڑ ہے، جس طرح مرکزی خیال ہوتا ہے نا کہ پورے نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، کسی سبق کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک نچوڑ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے النساء سورت جو ہے اس کی آیات جو ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں تو یہ پورے خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے اسلامی عقائد کا۔ اب بیٹا اس کے شارٹ کویسچنز آپ کو اس میں کرواتی ہوں ایم سی کیوز، تو اسی طرح اس میں سے آپ شارٹ کویسچنز بھی بنائیں گے، یعنی کہ ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ شارٹ کویسچن بھی بنتے جائیں گے۔ نمبر 1 دیکھیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ڈیش ہونے پر کامل ایمان لاؤ. نبی برحق، یہاں پہ آ جائے گا نبی برحق. پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ دیکھیں بیٹا، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں دنیا کی تمام بھلائیاں عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں کس پر؟ قرآن پاک پر. قرآن پاک پر، ٹھیک ہے. اور نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کون سی آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اور نمبر 4، اسلام نے ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے. کتنی باتوں پر؟ 5 چیزوں پر. 5 چیزوں پر. کون کون سے ایمان کے اجزاء ہیں؟ 5. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر. ٹھیک ہے، تو ان 5 باتوں پہ ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے. نمبر 5 دیکھیں بیٹا، ایمان بالملائکہ ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، اور ایمان بالیوم الآخر. ایمان بالیوم الآخر نہ رکھنے والوں کو قرار دیا گیا ہے. کیا قرار دیا گیا ہے؟ کافر. ٹھیک ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل اور ایمان بالیوم الآخر نہ رکھنے والوں کو قرار دیا گیا ہے کافر. پھر اس کے بعد نمبر 6 دیکھیں بیٹا، اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر لانا ضروری ہے. کیا لانا ضروری ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا ایمان. تو یہ بیٹا MCQs کی فارم میں ہے، اس کو آپ شارٹ کوسچنس کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں. آج کا آپ کا لیکچر بیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.